बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन, आज मैं शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ एक ऐसी हाफिज़ कुरान औरत के बारे में जो कि अपने बच्चों को घर में कुरान पाक पढ़ाती थी। उसका शौहर भी बच्चों को घर में मदरसा खोला हुआ था, उन्होंने कुरान पाक पढ़ाते थे। और फिर जब उस औरत की वफ़ात हुई तो जब भी उसका बेटा जाकर उसकी कब्र को देखता तो वो फट चुकी होती। वो उसे दोबारा सही करता, वापस आता, अगले दिन दोबारा जाता तो वो फिर फटी हुई होती। आखिर वो हाफिज़ कुरान औरत बच्चों को पढ़ाते वक्त ऐसा कौन सा गुनाह करती थी जिसकी वजह से उसकी कब्र फट चुकी थी। जब आप इस वाक़े को सुनेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप लोग भी तौबा व इस्तग़फ़ार करने पर मजबूर हो जाएंगे। इशफाक नामी उस शख्स का कहना है कि मैं बहुत छोटा था जब मैं अपने घर में अपने माँ बाप को बच्चों को कुरान पाक पढ़ाते हुए देखा करता था। मैं अपने वालिदैन की इकलौती औलाद था। मेरे बाद मेरे वालिदैन को और कोई भी औलाद अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अता ना हुई। उन्होंने मुझे इंतहाई प्यार मोहब्बत से पाला। मैंने बचपन से ही घर का माहौल इंतहाई दीनी देखा। हमारे घर में अक्सर कुरान पाक पढ़ाए जाने की वजह से मुकम्मल तौर पर शरीयत की पाबंदी की जाती थी। कोई भी दुनियावी ख्वाहिशात के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारी जाती थी। जबकि मैं जो था मैं थोड़ा ब्रांड माइंडेड था, यानी कि जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ मैंने स्कूल जाना शुरू किया। स्कूल जाने के साथ साथ मैं कुरान पाक भी पढ़ता रहा। जब स्कूल की तालीम हासिल करने के बाद मैंने मैट्रिक के बाद मैंने ख्वाहिश ज़ाहिर की कि मैंने कॉलेज पढ़ना है। एफ़ए की तालीम मुकम्मल की और फिर मैंने डॉक्टरी की तालीम हासिल करने के लिए मुल्क से बाहर चला गया। मैं अपने वालिदैन की चूँकि इकलौती औलाद था और फिर मेरे वालिदैन मुझे बाहर आने की इजाज़त नहीं दे रहे थे, लेकिन मेरी ज़िद को देखते हुए और फिर मैं लाड प्यार में उनसे अपनी हर बात मनवा लिया करता था। इसी मजबूरी में वो खामोश हो गए और फिर उन्होंने ये घर का माहौल देखा कि अक्सर बच्चे हमारे घर रात को आधी रात तक मौजूद रहते हैं। और फिर मैं इसी बात को बुनियाद बनाया कि आप अकेले कहाँ पढ़ेंगे, आपके इर्द गिर्द तो बच्चों का हजूम लगा रहता है। मेरी माँ ने मुझसे कहा, बेटे बेशक मैं हर बच्चे को पढ़ाती हूँ, हर बच्चा मेरी औलाद है, लेकिन मेरी असल औलाद तो तुम हो। तुम मेरी आंखों के सामने रोज़ाना नहीं रहोगे तो मेरा गुजारा तुम्हारे बिन मुमकिन नहीं होगा। लेकिन मैंने अपनी ज़िद को जारी रखा। तब मेरे वालिद जो कि मुझसे बेहद प्यार करते थे, मेरी हर फरमाइश को पूरा करते थे, उन्होंने मुझसे इसरार किया, बेटा बेशक तुम्हारी माँ दिन में हर बच्चे के साथ लगी रहती है, लेकिन मैं बतौर बाप तुम्हें इजाज़त नहीं देता। मैंने भूख हड़ताल शुरू कर दी। 3 दिन लगातार मैंने अपनी ज़िद को जारी रखा। तब जाकर मेरे बाप ने अपनी ज़िद जो ना भेजने की थी वो तो छोड़ दी, मेरी ज़िद को मान लिया। अब मैं जो वहाँ से आ चुका तो फिर मेरे अब्बा जान रोज़ाना मुझे कॉल किया करते थे। शुरू के कुछ दिन तो मेरा राब्ता मेरे अब्बू जान के साथ काफ़ी अच्छा रहा। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं पढ़ाई में मसरूफ़ होने लगा और फिर पढ़ाई के साथ साथ वहाँ की रंगीनियों में खोने लगा, दोस्त बना लिए, उनके साथ चलने फिरने लगा। तो मेरा राब्ता मेरे माँ के साथ और मेरे बाप के साथ आहिस्ता आहिस्ता कम होता गया। और फिर मेरे राब्ता ना करने की वजह से मेरे वालिद साहब जो कि मुझसे बेइंतहा प्यार करते थे, आहिस्ता आहिस्ता मेरी कमी महसूस करने लगे और फिर वो बीमार रहने लगे। जब कभी मेरी बात मेरी वालदा यानी मेरी माँ से होती तो वो मुझे समझाती, बेटा अपने बाप के साथ मुसलसल राब्ते में रहा करो, वो तुम्हें बहुत याद करता है, तुम्हारी वजह से अब वो बीमार रहने लगा है। जबकि मैं अपने वालिदैन से दूर था तो मैंने इस बात का एहसास छोड़ दिया कि वो बीमार हैं या ठीक हैं। मैं वहाँ गुम होने लगा। फिर मैंने दोस्त बना ली और आहिस्ता आहिस्ता मैं वहाँ पर लड़कियों के चक्कर में पड़ने लगा। जब लड़कियों के चक्कर में पड़ने लगा, अब ऐसा होता कि हफ़्ता हफ़्ता गुज़र जाता और मेरी बात मेरे वालिदैन से ना होती। इसी तरह हुआ कि 10 दिन हो गए थे, मेरी वह बात मेरे वालिद से ना हुई थी कि अचानक मेरी माँ की आधी रात को कॉल आई। जबकि मैं अभी सोने वाला था तो मैंने इस सोच में कॉल उठा ली कि शायद अम्मी जाग रही होंगी इसलिए कॉल मिलाई है। जब कॉल अटेंड की और जो कुछ मेरी माँ ने कहा वो मेरे सर
پر آسمان توڑنے اور زمین پیروں تلے سے زمین کھینچنے کے برابر تھا جب میری ماں نے بتایا کہ تمہارے ابو جان اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ میں اتنا پریشان ہوا کہ وہیں پر گرا اور بے ہوش ہو گیا، اور پھر جب مجھے ہوش آیا تو 2 دن گزر چکے تھے، میرے والد کو دفنا دیا گیا تھا، اور میں ایسا بد نصیب نکلا کہ میں نے اپنے والد کا آخری چہرے کا دیدار بھی نہ کیا۔ اب میری والدہ اکیلی پڑ گئی تھی، وہ بار بار مجھے واپس بلا رہی تھی، اور چونکہ میں پڑھائی چھوڑ کر دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو گیا تھا تو میں نے اپنی والدہ کی بار بار رونے کی اور فریاد کرنے کی بات کو دل میں بٹھایا، اور پھر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر میں واپس آ گیا۔ اب میں واپس آیا تو میری ماں چونکہ میرے باپ کے بعد بہت اکیلی پڑ چکی تھی، میں اپنی ماں کا خیال رکھنے لگا۔ جو ہمارے محلے کے لوگ تھے وہ بہت اچھے تھے، وہ اتنے اچھے تھے کہ اکثر جو بچیاں قرآن پاک پڑھنے آیا کرتی تھی وہ انہی کے ہاتھ ماں کے لیے کھانا بھجوا دیا کرتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اب میرا والد موجود نہیں رہا، ہمارے کمانے کا ذریعہ ویسے تو کوئی نہ رہا، لیکن جو ہماری زمینیں پڑی تھیں اور جو ہمارا گھر تھا وہ تو موجود تھا، اور زمینوں سے بھی روز کی آمد نہیں ہوتی تھی۔ اسی وجہ سے ہر بچہ کچھ نہ کچھ روزانہ کھانے کے لیے لے آتا تھا۔ اگر کوئی کسی جانور کو ذبح کرتا تو ہمارے لیے گوشت لے آتا تھا، کبھی کوئی مرغی کا گوشت لے آتا، اور کیونکہ بچے سبھی پڑھنے والے تھے تو اسی وجہ سے وہ اپنی استانی کو کچھ نہ کچھ مسلسل لا کر دیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے ہمارا گزر بسر بہت اچھے سے ہونے لگا تھا۔ اور پھر ایک دن ایسا ہوا کہ میں گھر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ میری امی جان جو ہیں وہ بچوں کو مسلسل پڑھا رہی ہیں، جبکہ مجھے بھوک لگی تھی اور کھانے کے لیے کچھ موجود نہیں تھا۔ تو میں نے فریج میں دیکھا کہ گوشت پڑا ہے، تو میں نے اٹھایا اور اسے پکانے کے لیے پیاز کاٹنے شروع کیے۔ اتنے میں نے اپنی ماں کو دیکھا جو آئی اور میرے پیچھے سے انہوں نے میرے کان کو مروڑا اور پھر کہنے لگی، میں نے بیٹا تمہیں کتنی مرتبہ سمجھایا ہے کہ تم کوئی کام نہ کیا کرو، بلکہ کام میں کر لیتی ہوں، تم ایسا کرو جہاں بچے بیٹھے بیٹھک میں پڑھ رہے ہیں تم وہاں چلے جاؤ۔ جب میں وہاں پہنچا تو ایک دم سبھی بچے خاموش ہو کر مجھے دیکھنے لگے۔ جب میں اپنی ماں کی جگہ پر جا بیٹھا تو سبھی بچے یوں پڑھنے لگے گویا انہوں نے کسی سانپ کو دیکھ لیا ہو۔ سب مسلسل پڑھتے رہے، حتیٰ کہ 1.5 گھنٹہ گزر گیا تو میری ماں وہاں پہنچی اور مجھے کچن میں بھیجا کہ جاؤ کھانا کھا لو، اور خود واپس بچوں کے سبق سننے شروع کر دیے۔ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ میں اپنی ماں کی جگہ پر بیٹھ کر بچوں کو نگرانی کیا کرتا تھا، اور بچے مجھ سے ڈرنے کی وجہ سے مسلسل پڑھتے رہا کرتے تھے، اور میں من ہی من میں ہنسا کرتا تھا کہ دیکھو کتنے معصوم چھوٹے بچے ہیں جو مجھ سے ڈر کی وجہ سے سر بھی اوپر نہیں اٹھا رہے۔ پاکستان واپس آ جانے پر بھی میری حرکتیں ویسی کی ویسی برقرار رہیں۔ میں اکثر رات کو دوستوں کے ساتھ باہر نکل جاتا اور اکثر دیر سے آیا کرتا تھا۔ ایک دن شام کے 6 بج رہے تھے کہ مجھے میرے دوست کی کال آئی کہ چلو سنیما کا پروگرام بنایا ہے، جلدی پہنچو۔ تو میں اپنی ماں کو دوستوں کا کہہ کر باہر نکل گیا، اور جب ہم سنیما پہنچے تو وہاں پر ہم نے مووی دیکھی، اور پھر رات کو 11 بجے کے بعد میں گھر واپس آیا تو میری امی مسلسل جاگ رہی تھی اور ان کے ساتھ 1-2 بچے ٹھہرے ہوئے تھے۔ جب میں گھر پہنچا دروازہ کھولا تو وہ 2-3 بچے اپنے گھر کی جانب روانہ ہو گئے۔ تب میری ماں نے مجھے سمجھایا، بیٹا کچھ تو عقل کر لو، سمجھ سے کام لو، رات کے 11 بج رہے ہیں، تم اب گھر لوٹ رہے ہو، مجھے اکیلے ڈر لگتا ہے۔ تو میں نے امی سے کہا، امی جی آپ کو پتہ تو ہے دوستوں کے پاس ٹائم گزرنے کا پتہ نہیں چلتا، اور ویسے بھی آپ کے پاس تو 2-3 بچے ٹھہرے ہوئے تھے۔ تو امی نے بتایا کہ بیٹا اچھی بات نہیں ہوتی کہ میں لوگوں کے بچوں کو اپنے پاس روک لیا کروں اور تم آدھی رات تک گھر آؤ تب انہیں واپس بھیجا کروں۔ اب میں اکثر اپنے دوستوں کے ساتھ نکل جایا کرتا تھا، اور پھر ایک دن ایسا ہوا کہ میں جب گھر پہنچا تو میری امی کے پاس ثنا نام کی لڑکی بیٹھی قرآن پاک سنا رہی تھی۔ وہ 14-15 سال کی خوبصورت اور حسین لڑکی اتنی تھی کہ ایک مرتبہ تو میں اسے دیکھتا ہی رہ گیا، پھر اپنی ماں کی موجودگی کے احساس سے میں نے اپنی نگاہیں پھیر لیں، اور اب اکثر میں اسے دیکھا کرتا تھا۔ وہ مجھے اچھی لگنے لگی تھی اور اس کی محبت میرے دل میں گھر کر گئی تھی، اور میں چاہتا تھا کہ کسی نہ کسی طرح امی کو بتلاؤں کہ مجھے یہ ثنا پسند آئی ہے، میرا رشتہ ان کے گھر بھجوا دو۔
اب میں اکثر اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر بھی اسی ثنا کا تذکرہ کیا کرتا تھا اور آہیں بھرا کرتا تھا کہ پتہ نہیں وہ میری زندگی میں کب آئے گی۔ اور پھر ایک دن جب میں اپنے دوستوں کے ساتھ گلی میں ٹھہرا تھا تو میں نے ثنا کو گلی سے گزرتے دیکھا، تو میں نے اپنے دوستوں کو دکھایا کہ یہ ہے وہ لڑکی، تو وہ اسے دیکھ کر دم بخود رہ گئے اور پھر وہ بھی میرے ساتھ مل کر ٹھنڈی آہیں بھرا کرتے تھے۔ اور میں اتنا پاگل تھا کہ سمجھ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں، جسے میں اپنی زندگی بنانا چاہتا تھا اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں۔ اور یہ باتیں میری عقل میں تب آئیں جب وقت گزر گیا تھا، اور اب روز کی اسی معمولی روٹین کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک دن میں شام کو باہر نکلا اور پھر شام کو ہی اپنی امی کو بتلا دیا کہ میں رات کو دیر تک آؤں گا۔ اور جب میں رات کو 2 بجے گھر پہنچا تو میری امی جاگ رہی تھی اور ان کے ساتھ وہی ثنا لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ جب امی نے دروازہ کھولا تو مجھ سے کہنے لگی، بیٹا یہ بھی کوئی وقت ہے آنے کا؟ اور پھر جب تم نے مجھے بتلایا تو سبھی بچے جا چکے تھے سوائے اس ایک بچی کے۔ اس ثنا کو میں نے اپنے پاس روک لیا ہے چونکہ باہر بہت ٹھنڈ ہے، ورنہ میں خود جا کر اسے اس کے گھر چھوڑ آتی۔ تم ایسا کرو، اسے لے جاؤ اور اس کے گھر چھوڑ آؤ، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ میں اپنی اس شاگرد بچی کو اپنے گھر روکوں اور گھر میں میرا جوان بیٹا بھی موجود ہو۔ تو میں خاموش ہو گیا اور پھر میں اسے لے کر اس کے گھر کی جانب روانہ ہو گیا۔ گھر چھوڑ کر میں واپس آیا اور سو گیا، اور صبح جب 11 بج رہے تھے تو امی نے جھنجھوڑ کر مجھے اٹھایا اور کہا کہ اٹھو، جلدی کرو۔ میں اٹھا تو جو بات امی نے مجھے کہی، اس بات کو سن کر میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا جب امی نے بتایا کہ کسی نے اس ثنا کو اغوا کر کے اس کے ساتھ زیادتی کی اور پھر اسے مار ڈالا ہے۔ اور وہ مشکوک نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی، کیونکہ میں اکثر دوستوں کے ساتھ مل کر اسموکنگ کیا کرتا تھا اور کبھی کبھی شراب بھی پی لیا کرتا تھا، جس کی وجہ سے میری امی اکثر مجھے ٹوکا کرتی تھی۔ اس دن بھی جب میں گھر آیا تو میں نے اسموکنگ کی ہوئی تھی، تو امی جان کا شک سیدھا مجھ پر جانے لگا کہ تم نشے کی حالت میں گھر سے نکلے، اس کے ساتھ زیادتی کی اور پھر اسے مار ڈالا۔ تو میں نے امی کے سر پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی کہ میں بے شک نشے میں ضرور تھا، لیکن مجھے پورا یاد ہے کہ میں نے اس کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کی، اور میں حیران تھا کہ اس کے ساتھ ایسا ہوا کیوں ہے۔ میں جلدی جلدی بھاگ کر ان کے گھر پہنچا تو واقعی وہ سچ تھا جو میری ماں نے کہا تھا۔ پھر امی نے کہا کہ مجھے ان کے گھر چھوڑاؤ۔ میں گھر واپس آیا، امی کو لے کر ان کے گھر چھوڑا اور پھر گھر آ گیا۔ جب امی وہاں سے آئیں تو وہ کافی پریشان تھی، انہوں نے مجھ سے بات چیت بند کر دی تھی، جبکہ میں نے اپنی امی کے سر پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی تھی کہ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا جس کی وجہ سے آپ کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے، یا پھر میں نے اس لڑکی کے ساتھ کچھ برا کیا ہو۔ میں نے ان سے کہا کہ بے شک وہ مجھے اچھی ضرور لگتی تھی اور میں آپ سے بات کرنے والا تھا کہ آپ میرے رشتہ ثنا کے گھر لے جائیں، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ لڑکی جسے میں اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا تھا، میں اس کے ساتھ اس طرح کی زبردستی کر کے پھر اس کا قتل کیسے کر سکتا تھا۔ اسی بات پر امی جان ناراض ہو گئی اور اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی، اور جب صبح بار بار میں نے دستک دی اور دروازہ نہیں کھولا تو میں زبردستی دروازہ کھول کر جب اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ میری ماں بھی اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔ اب مجھے احساس ہوا کہ والدین کا سایہ کیا ہوتا ہے۔ میں بہت ہی اکیلا پڑ گیا تھا، ایک طرف تو میں باپ کو کھو چکا تھا، اب ماں کو بھی کھو دیا، اور وہ لڑکی ثنا جس سے میں محبت کرتا تھا وہ بھی 2 دن پہلے اس دنیا سے جا چکی تھی۔ میں بہت اکیلا پڑ گیا تھا، اور جب اگلے دن میں اپنی ماں کی قبر پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ قبر پھٹی پڑی ہے اور جو اندر کا منظر ہے وہ صاف دکھائی دے رہا ہے، جس کی وجہ سے میں کافی پریشان ہوا، اور پھر میں نے جلدی جلدی اس قبر پر مٹی ڈالی، اسے بند کر دیا۔ اگلے دن دوبارہ گیا تو کیا دیکھتا ہوں دوبارہ قبر پھٹی پڑی ہے۔ میں کافی پریشان ہونے لگا کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ میری امی جان تو حافظ قرآن ہے، وہ تو بچوں کو قرآن پاک پڑھایا کرتی تھی، ذکر و اذکار کرتی تھی، تہجد پڑھا کرتی تھی، آخر ایسا کیا ہو گیا ہے کہ جس کی وجہ سے ان کی قبر پھٹ جاتی ہے۔ تیسرے دن اپنے میں گھر میں موجود تھا کہ وہاں پر پولیس آ پہنچی اور مجھے گرفتار کر کے تھانے لے گئی اس جرم میں کہ میں نے اس لڑکی کو اغوا کیا، اس کے ساتھ زیادتی کی اور پھر اسے قتل کر ڈالا۔ اور جب میری ماں نے اس معاملے کی تہہ تک پہنچنے کے لیے پولیس کو خبر دی اور اپنے بیٹے پر جو شک تھا وہ بھی ظاہر کر دیا تو میں نے اسی وجہ سے اپنی ماں کا بھی قتل کر دیا۔ اب جب میں نے یہ ساری باتیں سنی تو میرا دماغ چکرا کر رہ گیا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس محبت کرنے والی لڑکی کے ساتھ ایسا کرتا اور پھر اپنی ماں کو بھی قتل کر ڈالتا۔
اور جب میں نے یہ سارا معاملہ سنا تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور جب یہ ساری باتیں وہاں مجھے بتائی گئی اور ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ اس بات کی گواہی تمہارے دوستوں نے بھی دی ہے کہ واقعی تم نے اس لڑکی کے ساتھ گناہ کیا اور پھر اس کو قتل کر ڈالا، تب مجھے یاد آنے لگا کہ میری ماں کیوں سمجھایا کرتی تھی کہ ایسے الٹے پلٹے دوستوں سے دور رہا کرو، ایسے فضول لوگوں کے ساتھ اپنی دوستی ختم کر دو جن کی وجہ سے انسان کہیں کا بھی نہیں رہتا، انسان کی دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے اور پھر آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ میں کافی پریشان تھا کیونکہ میرے پاس تھانے میرے ملنے آنے والا کوئی نہ تھا، میرا کیس لڑنے والا کوئی نہ تھا، الٹا مجھ پر ایک زیادتی، اغوا، قتل اور پھر اپنی ماں کے قتل کا جرم بھی مجھ پر ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اور پھر پولیس نے تحقیقات کرنی شروع کر دی اور پھر وہ ہوا جس کا میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا، کیونکہ پولیس نے سراغ لگا لیا کہ جن دوستوں نے میرے لیے یہ گواہی دی ہے کہ واقعی میں نے اس لڑکی کے ساتھ برا کی ہے۔ میں نے جب پولیس کو بیان دیا کہ جب میں اسے چھوڑنے گیا تھا تو اس لڑکی نے مجھ سے یہ کہا کہ تم گلی کے اندر نہ آؤ، اگر کسی نے مجھے تمہارے ساتھ رات کے اس پہر دیکھ لیا تو پتہ نہیں کیا کیا باتیں بنائیں گے، تم مجھے نکڑ تک چھوڑ کر واپس چلے جاؤ۔ ابھی وہ لڑکی گھر داخل نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے ہی میں گھر واپس چلا آیا اور پھر میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ اور پھر جب پولیس کی تحقیق ہوئی اور پھر میرے دوستوں کو پکڑ کر لایا گیا، تب وہاں پر یہ انکشاف ہوا کہ جب میں اس ثنا کو چھوڑ کر واپس آ رہا تھا تو خاموشی کے ساتھ ان لڑکوں نے مل کر، میرے دوستوں نے آگے بڑھ کر اس ثنا کو اغوا کر لیا، کیونکہ انہوں نے اسے دیکھ رکھا تھا۔ آدھی رات کو وہ میرے ساتھ ہی تو آئے تھے، میں اپنے گھر داخل ہوا اور وہ اپنے گھروں کی طرف چل پڑے، اور جب میں اسے چھوڑنے کے لیے جا رہا تھا تو شاید انہوں نے مجھے جاتے ہوئے دیکھ لیا تھا، لیکن میں نے اپنے دوستوں کو نہیں دیکھا تھا، تو ان دوستوں نے مل کر اس ثنا کو اغوا کیا، اس کے ساتھ زیادتی کی، پھر اسے مار ڈالا۔ اور پھر جب اس بات کا میری ماں نے واویلا مچانا شروع کیا اور پھر پولیس کو بھی بیان دیا تو انہوں نے خاموشی کے ساتھ آدھی رات کو میرے گھر کے اندر داخل ہو کر میری ماں کی دودھ میں کوئی زہریلی دوائی مکس کر دی، جس دودھ کو پینے کی وجہ سے میری ماں بھی مر گئی۔ انہوں نے میری ماں کو بھی مار دیا اور پھر میرے اس محبت کو بھی ختم کر دیا اور پولیس کو بھی میرے خلاف گواہی دی۔ جب یہ تحقیقات کی گئی تو یہ بات بھی کھل کر سامنے آ گئی کہ کہیں میرا دھیان دوستوں کی طرف نہ پڑے تو وہ روزانہ میری ماں کی قبر کو کھود ڈالتے تھے، جس کی وجہ سے وہ یہ ظاہر کرنے لگے کہ ہم ماں بیٹا مجرم ہیں، تو ہم نے ہی مل کر اس لڑکی کو مارا ہے، اور پھر اس طرح وہ ہماری جائیداد پر بھی قبضہ کرنا چاہتے تھے تاکہ جو زمینیں ہیں وہ بھی ان لوگوں کو مل جائیں اور میں ساری زندگی اس جیل میں سڑتا رہوں۔ اب جب یہ ساری باتیں کھل کر سامنے آ گئی تو پولیس کو انہوں نے یہ بھی بتلا دیا کہ قبر کو بھی وہی کھودتے تھے تاکہ اس جرم میں لوگ ان پر تھو تھو کریں اور پھر ہماری جو معاشرے میں رہی سہی عزت تھی وہ بھی ختم ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری عزت میرے والدین کے صدقے سے اس طرح برقرار رکھی کہ جو میرے گناہ تھے وہ میرے والدین کی گئی نیکیوں کی وجہ سے اور ان کی مانگی گئی دعاؤں کی وجہ سے میرے گلے کا توق بنتے بنتے رہ گئے تھے۔ میں نے تب وہاں سچے دل سے توبہ کی کہ میں کبھی بھی آگے کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ میں اپنے ماں باپ کو تو کھو چکا تھا، اب میں کوئی ایسا گناہ نہیں کروں گا جن کی وجہ سے وہ اس دنیا سے تو چلے گئے ہیں، اب ان کا نام برا ہو۔ تب مجھے رہائی مل گئی اور میرے دوستوں کو گرفتار کر لیا گیا اور انہیں جیل ہو گئی۔